नवाज शरीफ जलसों से गैर हाजिर क्यों रहना शुरू हो गए? इमरान खान की जेल में अपने ही खिलाफ वादा माफ गुआ को शाबाशी किस बात की? अगली वजीर आजम मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक तरीन शख्सियत। इसमें बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है और जो 8 फरवरी के दिन करीब आते जा रहे हैं, सियासत में अफरा तफरी और गहमा गहमी की बजाय जोड़ तोड़ और खितर फरोख्त का सिलसिला जो है उस पर जोर दिया जाने लगा है। इसकी वजूहात क्या है? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलसे में आने के बाद आज के जलसे में आए ही नहीं। उनको क्या दो टोक पैगाम कहाँ से आया जिसकी वजह से वो मायूस हो गए? मरियम साहिबा जो हैं या बिलावल भुट्टो, तकारीर उनकी देखें और उनमें से कौन बरसर इक़्तिदार आता है। बड़ी अहम बातें। और जनाब इमरान खान एक नया सस्पेंस दे जाते हैं। बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपने कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। 5000 का टारगेट नाज़रीन इकराम सब्सक्राइबर्स का पूरा करना है। इसको सिर्फ आप लोग जो हैं वो पूरा करवा सकते हैं। उम्मीद है कि 5000 का टारगेट कोई बड़ा नहीं। जो भी मेरे मुअज़्ज़ज़ करम फरमा आएंगे इस चैनल पे वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नाज़रीन इकराम, मैं बात कर रहा था सियासत की। पाकिस्तान में सियासत जो है वो किस तरह से खेली जाती है। सियासत का खेल जो है जमहूरियत के लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए खेला जाता है। इस वक्त जनाब चेयरमैन इमरान खान से अगर मैं इब्तिदा करूं, क्योंकि सियासत का महवर वो हैं तो उनको आखिर में रखना जो है वो ज़्यादती की बात है। क्योंकि सियासत पर अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान ही छाए हुए हैं तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जितने सर्वेस आए हैं बशमूल गूगल के, गूगल ने अपने तौर जो है वो सर्च इंजन का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है सर्च के लिए, तो वो वहाँ पर भी साबित हुआ। इमरान खान 77% सर्च इंजन में आते हैं और नवाज शरीफ 14% और पीपल्स पार्टी जो है वो 7 और 8%। नवाज शरीफ साहब की जो ज़ाती PMLN की ज़ाती सर्वे जो उनके अपने जो हैं अपनी पार्टी की तरफ से सर्वे करवाए गए हैं, उनसे भी वो काफ़ी मायूस हुए हैं। क्योंकि उन्हें बताया गया है कि चेयरमैन इमरान खान PTI के जो हैं बानी चेयरमैन वो ही अवाम में मकबूल तरीन हैं। अब ऐसे में चेयरमैन PTI जो है वो, मैं सरप्राइज़ की बात कर रहा था कि एक ज़रूर कोई ऐसी बात करते हैं जिससे लोगों को सरप्राइज़ मिलता है। आज़म खान आपको पता है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और साइफर के हवाले से वो बड़े अहम तरीन वदमाफ गवाह बन गए थे। वो उन्हें गायब कर दिया गया था और फिर अचानक वो नमूदार हुए और आने के बाद कहा गया जी ये वदमाफ गवाह बन चुके हैं। आज जेल में साइफर केस के हवाले से जो समात थी वहाँ पर, तो वहाँ पर अबू जुल्करनैन जो है ऑनरेबल सेशन जज जो हैं, उनके सामने उन्होंने हल्फिया जो बयान दिया, उसमें वो बयान देने के बाद जनाब चेयरमैन PTI जो हैं ताहयात जो हैं इमरान खान, उन्होंने उन्हें थपकी दी और उन्होंने उसको दाद दी। हालांकि उनके वादा माफ गवाह कहा जाता है ना, मगर उसने वादा माफ गवाह बनने के बाद जो हल्फ पर जो बयान दिया, उससे जनाब इमरान खान खुश हुए। उन्होंने कहा कि इस पर बहुत दबाव था, इसको गायब किया गया, इसने बड़ी तकालीफ काटी, मगर फिर भी इसने जो कहा है वो सच कहा है। सच क्या कहा है? वो ये कहा है कि साइफर की कहानी जो है झूठी नहीं है। इमरान खान को साइफर मिला था और इन्होंने बताया था कि जनाब इसमें थ्रेट किया गया और मैं अपनी कौम को एतमाद में लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक अमानत है जो मुझे अपने कौम के सामने लानी चाहिए।
اور اس میں انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلا کے ڈیمارش دیں گے. ڈیمارش دیا گیا، یعنی کہ ڈیمارش ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ بڑا لفظ یوز ہوا ہے، احتجاج، امریکہ سے احتجاج بھی کیا گیا. تو اس سے ثابت ہو کہ سائفر تو تھا، اور اس حوالے سے عمران خان نے ان کو شاباش دی کہ جناب آپ نے جو بھی کہا وہ صحیح کہا. شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان اور اس وقت یہ سارے جیل میں ہیں جی. ان کی سائفر کے حوالے سے یہ جو کیس ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ جا چکی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کہ نہیں، یہ سائفر کیس جو ہے یہ جو کالعدم قرار دیا گیا ہے اس کو دوبارہ ایکٹیو کر کے اس پر کارروائی کی اجازت دی جائے. اب یہ تو جی تھی جی عمران خان کی بات، سیاست نظام سارا اسی کے گرد گھوم رہا ہے. آئندہ ملک کی سیاست جو ہے اس کی ابتدا جو ہے اور اس کی بیس جو ہے وہ عمران خان ہی ہوگا. اب آتے ہیں جناب نواز شریف صاحب جلسوں سے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں. بڑی اہم بات ہے. آپ کو گجرانوالہ کا حافظ آباد میں جو جلسہ تھا اس میں بھی وہ مختصر سی تقریر کرنے کے بعد چلے گئے. مریم صاحبہ جو ہے انہوں نے اسٹیج سنبھالا. یہ کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے نواز شریف صاحب پریشان دکھائی دیتے ہیں. ان کو بھرپور قسم کی لیول پلینگ فیلڈ، کیا ان کی فیلڈ پوری ان کے حوالے کر دی گئی ہے، مگر ان کی پریشانی ہے کہ ختم نہیں ہو رہی. وہ پریشانی جو ہے وہاں سے شروع ہوئی تھی جو انگلینڈ سے پاکستان آتے ہوئے پریشان تھے. یہاں پر ان کا مخملی استقبال کیا گیا. کورٹس میں گئے ہیں تو انہیں مخملی قسم کی کارپٹ، ریڈ کارپٹ استقبال کرنے کے باوجود بھی ان کو تمام سودے مقدمات جو ہیں ان میں بری ہونے کے باوجود ان کی ایک پراسرار سی پریشانی ہے جو ان پر سوار ہے. اس پر کیا کہا جا رہا ہے اس پر آج خانیوال میں جلسہ تھا بڑا، انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا، اہتمام کیا گیا تھا یا کروایا گیا تھا اہتمام جو بھی ہے. بہرحال اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ پارٹیاں جو ہے عوام کے درمیان میں ہیں. ایک جمہوری ماحول میں یہی ہوتا ہے، مگر جمہوریت کے عدم جمہوریت کا ثبوت اس بات سے دیا جا سکتا ہے کہ ایک پارٹی کو آؤٹ کرنے کے بعد جمہوریت نام کی کچھ چیز باقی نہیں رہتی، جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو واپس جو ہے جب تک نہیں لایا جاتا، پی ٹی آئی کو جب تک فل فلیج جو ہے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ گرفتاریاں، یہ چھاپے یہ ختم نہیں ہوتے، اس وقت تک جمہوریت جو ہے وہ ایک دبا ہی رہے گا پاکستان میں جمہوریت کے نام پر. تو نواز شریف صاحب خانیوال میں تشریف نہیں لائے، آج آئے ہی نہیں. کہا جا رہا ہے یہ بات بڑی اس وقت گرم ہے جی کہ نواز شریف صاحب کو دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے. پیغام دیا گیا ہے کہ جناب آپ جو سارا کچھ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا. مانگ کیا رہے ہیں؟ وزارت عظمیٰ مانگ رہے ہیں، پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھائی صاحب کے لیے یا بیٹی کے لیے، اور پھر جناب وزارت خزانہ ڈار صاحب کے لیے، پھر مطلب پورا خاندان اپنا جو ہے وہ برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں. تو انہیں کہا گیا میاں جی ایڈی بھی انی نہیں پئی ہوئی، باقی پارٹیاں بھی ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے. اور اس حوالے سے آپ کی جو پوزیشن ہے، سروے جو آئے ہیں، آپ اس میں ہارتے ہیں. تو الیکشن جو ہے اس کے بتایا گیا کہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. تو میاں جی نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں گے، تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن تو بر وقت اگر کرواتے ہیں تو میاں جی آپ کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. ہاں اگر ڈیلے کروا لیں تو ہو سکتا ہے کچھ چانس بن جائے، مگر جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. یہاں سے میاں صاحب کی پریشانی شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بددل سے ہوئے ہوئے ہیں. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے ہو سکتا ہے واپسی کا ٹکٹ جو ہے وہ اپنی خرابی صحت جو ہے ان کی ہو سکتی ہے اور اس پر وہ واپس تشریف لے جائیں. مریم صاحبہ بھرپور قسم کی میدان میں ہے جی. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کراؤڈ پلر کے نام سے انہیں پہچانا جاتا ہے، مگر کراؤڈ اس طرح سے پل نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے. اس کی وجہ جو ہے وہ فقدان ہے، رابطے عوام سے رابطے کا فقدان ہے. نواز شریف باہر تھے، مریم صاحبہ کافی عرصہ باہر رہی، لوگوں کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ نہیں رہا، جس کی وجہ سے انہیں اب مشکلات کا سامنا ہے. البتہ وہ دبنگ طریقے سے میدان میں تو موجود ہیں، مگر لوگ جو ہیں وہ دبنگ طریقے سے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. یہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. اگرچہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ خواہش ہے، کامران خان صاحب اینکر جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایکشن موجودہ حالات میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے مریم صاحبہ آئندہ وزیر اعظم بنے گی یا
نواز شریف صاحب نے ان کے لیے فیلڈ چھوڑ دی ہے، کیونکہ موروثی سیاست ہے جی پاکستان میں، اس میں باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی، بیٹی کے بعد اس کے آگے اولاد، اس کے آگے اولاد، عوام تو محکوم ہے، اور حاکم خاندان جو دو ہی اس وقت ثابت ہو چکے ہیں، ایک زرداری خاندان، بھٹو خاندان، اور دوسرا شریف فیملی جو ہے وہ اس وقت لگتا ہے کہ پاکستان انہوں نے بانٹ لیا ہے، آپس میں حصے دار ہیں، کبھی ایک اور کبھی دوسرے تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت اگر کہا جائے نورا کشتی ہے دونوں کے مابین، یا بعد میں جس کی بھی حکومت بنی دونوں حصہ دار ہوں گے۔ نون لیگ آتی ہے تو پیپلز پارٹی جیسا کہ 17 ماہ میں حصہ دار تھی، اور پیپلز پارٹی آتے تو نون لیگ حصہ دار ہوگی، جیسا کہ اکٹھے مل کر ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب آتے ہیں زرداری صاحب کافی متحرک ہیں، بھٹو صاحب بلاول بھٹو کافی للکار رہے ہیں نون لیگ کو، وہ کہتے ہیں شیر گھس گیا، شیر چھپ گیا، ہم شیر کو باہر نکال کے جناب اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، میں پنجاب میں آ رہا ہوں۔ یہ کیسا شیر ہے جو کہتا ہے کہ دوسروں کا انتخابی نشان چھین لیں اور میدان میرے لیے چھوڑ دیں اور میرے مقابل کوئی نہ ہو؟ یہ شیر جو ہے جعلی شیر ہے، للکار ہے، پکار ہے، داڑ ہے۔ مگر ناظرین ایک بات یہ ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت آئے گی تو بلاول بھٹو صاحب معلوم ہے نا پہلے بھی وزیر خارجہ بن گئے تھے، اور ہو سکتا ہے اس دفعہ پھر وزیر خارجہ کا قلمدان سنبھالے، کیونکہ پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ نہ تو مریم صاحبہ کے حصے میں آتی لگتی ہے، نہ ہی بلاول بھٹو صاحب کے، کیونکہ دونوں کو موضوع نہیں سمجھا جاتا کہ دونوں جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے۔ البتہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کس نے سوچا تھا کہ زرداری صاحب کبھی ملک کے سربراہ بن جائیں گے؟ کبھی سوچا تھا کسی نے؟ مگر وہ پاکستان کے سربراہ بنے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صدر بنتے بنتے رہ گئے، ورنہ وہ بھی بن سکتے تھے، پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور زرداری صاحب جو ہیں اس وقت جناب سنا ہے کہ ڈالرز جو ہیں وہ اب بانٹیں گے، یہ کرکرے نوٹ ڈالروں کے جو ہیں اب اس کی باری ہے، کیونکہ 8 فروری نزدیک ترین ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے الیکشن، اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے زرداری صاحب نے ڈالر جو ہیں وہ جو ڈھانپ کے رکھے ہوئے تھے، وہ سام کی طرح جس پر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کے بانٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس وقت جو آزاد امیدوار ہیں ان کی بولیاں بڑی لگنی ہیں، بولیاں بڑی لگنی ہیں۔ وہی مقدر کا اسکندر ہوگا جس نے آزاد امیدواروں کو خریدنے کے لیے سب سے زیادہ بولیاں لگائی، سب سے زیادہ نوٹ لگائے، اور وہ بھی ڈالروں میں۔ اس بار مقدر کا وہی اسکندر ہوگا جو آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ زرداری صاحب کرکرے نوٹ ڈالرز ان کے ساتھ آخری راؤنڈ کھیلنے کو تیار ہیں۔ اس میں کون کون بکے گا؟ زرداری صاحب بہت بڑے کھلاڑی ہیں، وہ گھوڑے اور خچر خریدنے کے بڑے ماہر ہیں، ان کو دام لگانے کا بڑا ہی اس پہ عبور حاصل ہے۔ دیکھیے کون کون بکتا ہے، کون کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا۔ زرداری صاحب البتہ جو ڈالروں کو ڈھیر لگا کر جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ ڈالر اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے میدان میں لانے کو تیار ہیں۔ الیکشن ہو گئے تو اس سے پہلے کتنے خریدار، کتنے لوگ ہوں گے، یا جیتنے کے بعد آزاد امیدوار سنا ہے بہت زیادہ ہیں، تو زرداری صاحب کے پاس ڈالروں کی کمی نہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔